only on Yashwa TV. प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि हम एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं आपका खादिम, आपका होस्ट प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी के साथ भरा हुआ है कि आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं और हम एक नए तजर्बात को हासिल करने वाले बनेंगे, कलाम की नई बातों को सीखने वाले बनेंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं। पास्टर लाजरस नायत उनका नाम है, ARP चर्च अजीज़ाबाद से उनका ताल्लुक़ है और अरसा दराज से मुल्क पाकिस्तान के अंदर खिदमत कर रहे हैं और रूहों को जीत रहे हैं और खुदा के जलाल के लिए बड़े ही पैशन के साथ काम करें। और हम वेट किए बगैर अपने आज के गेस्ट को वेलकम करेंगे। भाई साहब, वेलकम टू द सेट। और हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और ऑल ग्लोरी टू गॉड, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं भाई साहब। सो भाई साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ज़िंदगी के अंदर इंसान को बहुत सी मुश्किलात देखने को मिलती हैं और जब हम खिदमत के अंदर आते हैं तो ये खुदाम के लिए भी बड़ा टफ़ टाइम होता है। तो सबसे पहले तो भाई साहब मैं चाहूँगा कि आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दें कलीसिया को और अपनी खिदमत के बारे में, कि आपका जो पहला तजर्बा खुदा के साथ कैसा आपकी कॉलिंग थी और खुदा ने किस तरह आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया। मैं नौजवानी के दौर से ही खुदावंद के साथ साथ चलता रहा और जो बड़ी अहम बात है मेरी ज़िंदगी में ये है कि मेरे वालिद साहब भी पादरी साहब थे और उनकी ये रोया और उनकी विज़न थी। उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त ही से ये बात खुदावंद के ज़रूर दुआ में रखी कि खुदावंद मुझे एक बेटा दे और वो तेरा खादम बने। और उन्होंने जूँ मैं कदो-कामत में बढ़ता रहा, उन्होंने इस विज़न को, इस रोया को मुंतकिल किया और खुदा के पाकरू की तहरीक से इस रोया को मैंने ऑन किया। और उसी तसलसल में क्योंकि ये बात ज़हन में डाल दी गई थी कि मैं खुदावंद की खिदमत के लिए, खुदा के लिए पैदाइश ही के वक्त से मखसूस कर दिया गया हूँ। और मेरे वालिद साहब का ये एक ईमान था कि पलौठे खुदा के हैं, तो उन्होंने मुझे खुदावंद के लिए मखसूस किया। और फिर नौजवानी के दौर में यूथ के साथ काम करते हुए खुदा ने मुझे ये बोझ बख्शा और मैंने बाकायदा तौर पर पैगामात और मुख्तलिफ़ तौर से खिदमत गुजारी के वसीला से अपनी खिदमत का आगाज़ किया। प्रेज़ गॉड भाई साहब। और मैं आपको बताता चलूँ कि भाई साहब ने सेंट थॉमस से सेमिनरी की है और आपको पता है कि जिन लोगों ने सेंट थॉमस से पढ़ा है कि उनका एजुकेशन लेवल क्या होता है और कलाम को बेहतरीन तौर से वहाँ पर सिखाया जाता है और ख़ुदा के बड़े अजीम खादिम कलाम की खिदमत वहाँ पर सर अंजाम देते हैं। सो भाई साहब, कैसा आपकी सेमिनरी का जो एक्सपीरियंस रहा और थ्रू आउट आपकी खिदमत में कैसा उसका इम्पैक्ट कैसा है? मैंने जब सेमिनरी का आगाज़ किया तो सेल्फ सपोर्ट मैंने सेमिनरी की है, तो मेरे लिए माली एतबार से बहुत ज़्यादा कठिन और मुश्किल वक्त था। पेरेंट्स की तरफ से मुझे सपोर्ट थी लेकिन एक महदूद हद तक। लेकिन मैं उन तमाम साथियों का, उन तमाम लोगों का, बहन भाइयों का भी आज आपके चैनल के तवस्सुत से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इनकरेज किया और मेरी सपोर्ट की। और बिलखसूस मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगा, पादरी रॉबर्ट हमीद जो हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने 1 साल तक वो मुझे अपनी मोटर बाइक पे पिक एंड ड्रॉप देते रहे। वाओ, प्रेज़ गॉड। क्योंकि माली तौर पर हालात को इतने अच्छे नहीं थे कि मैं ना मेरी ज़ाती कन्वेंस थी और ना ही कोई ज़्यादा माली तौर पे इतने मजबूत थे कि मैं डेली रिक्शा टैक्सी के ज़रिए से जा सकता और बसों पर बहुत वक्त सर्फ होता और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक ऐसी तसल्ली और एक ऐसा सब्र और एक ऐसी दिलेरी थी जो खुदा की तरफ से थी कि ये सारी चीज़ें, ये सारी दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुश्किलात जो थी, ये
ان کا احساس اس طور سے نہیں ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں پہاڑ گنج سے سیمنری سینٹ تھامس سائیکل پر بھی جاتا رہا، اور میرے پرنسپل صاحب ڈاکٹر پروفیسر سلطان صاحب نے بڑا ایک تاریخی کام کیا. انہوں نے میں سیمنری میں کالج میں فیس جمع کروایا کرتا تھا تو وہ 200 روپے مجھے کرایہ کالج دیا کرتا تھا. تو یہ میرے لیے ایک بڑے آنر کی بات تھی کہ انہوں نے اس خیال کے ساتھ کہ آپ سائیکل پر نہیں آیا کریں، اتنی دور سے آپ سائیکل پر آتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کے کنوینس کے تعلق سے. تو پھر ساتھ میں پادری رابرٹ صاحب نے بھی میری بڑی اس وقت وہ پادری صاحب نہیں تھے لیکن انہوں نے میری بڑی سپورٹ کی. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام زندگیوں کے لیے جنہوں نے پادری لازرس کی زندگی میں ان کی خدمت میں آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کیا. میں ان تمام زندگیوں کا جنہوں نے ڈونیشنز کے ذریعے سے اور مختلف طور سے مجھے سپورٹ کیا. میں بڑا مشکل وقت گزرا لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے اپنی خدمت کے کام کے لیے بڑی دلیری اور ہمت اور قوت اور صبر عطا کیا. اس بات کے لیے میں کلی طور پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. پریز گاڈ پائے صاحب. اور ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بنیادی بات آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ماں باپ ہمیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں خدا کو اور بچپن ہی سے ہمارے ذہن میں اس بات کو ڈالا جاتا ہے کہ ہم نے خدا کی خدمت کر دی ہے، جیسا حنا نے اپنے بیٹے کو ڈونیٹ کر دیا خدا کو اور اس نے اس کو ہیکل کے اندر چھوڑ دیا تاکہ وہ بچپن ہی سے خدا کی اس پریزنس کو جانے اور خدا کے ساتھ ایک اکائی میں آئے خدا کے روح کے ساتھ. اور نہ صرف بچپن میں بلکہ بڑھاپے تک آپ دیکھیں جب ہم اپنے بچوں کو اس طرح قائل کرتے ہیں بچپن کے اندر انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں انہیں خدا کو ڈونیٹ کر دیتے کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ پلوٹے خدا کے ہیں تاکہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی راہ سے واپس نہ لوٹ سکیں. اور آج ہمارے گھرانوں کے لیے ہمارے پیرنٹس کے لیے اور ہمارے رشتہ داروں کے لیے اور کلیسیاؤں کے لیے بھی وہ ایک خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب ہماری خدمت پر اثر ہوتی ہے اور ہم با اثر طور سے اس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بھائی صاحب کے لیے ان کی فیملی کے لیے اور ان کی کلیسیا کے لیے یاد رکھیں کہ آج بہت ہی پراؤڈ کا دن ہے کہ جب انہیں دیکھتے ہیں ان کی خدمت کو دیکھتے ہیں ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ان کے فیملی بھی اور ان کا سارا خاندان بھی مل کر ان پر فخر کرتا ہے اور دو کہ فخر خدا کی ذات پر ہے مگر جب ہمارے بچے خدا میں قائم ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل خوشی کے ساتھ بھراتا ہے اور ساری عزت سارا آنر پیسہ خدا. میں ایک چیز جو انکریجمنٹ کے لیے اور گواہی کے طور پر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری خدمت بالخصوص آغاز ہی سے اور آج کے دن تک بڑا اہم کردار میری مسز کا رہا میری خدمت میں کیونکہ انہوں نے مجھے میری ذمہ داریاں بھی انہوں نے لی مجھے خدمت کے لیے مجھے اسٹڈی کے لیے مجھے کلیسیا کے لیے وقت دیا انہوں نے. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ بات صادق ہے کہ کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہے. تو میری مسز کا میری ساری خدمت کے کام میں بڑا کنٹریبیوشن ہے اور سب نے میری کامیابی جو ہے یہ میری مسز کی کامیابی ہے. اور اب وہ میرے ساتھ ہے میری کلیسیا کی خدمت میں رفاقت خواتین کی خدمت میں ساتھ سرگرم ہے میرے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے واقعی خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو خدا نے مجھے بخشا. اور بالخصوص سیمنری کے دوران آغاز میں فائنینشلی بہت زیادہ ویک ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں بہت زیادہ کوئی جیسے ایک فیسلٹیز کے حوالے سے اور مختلف طور سے سہولیات یا بہت ساری انہیں سپورٹ نہیں کر سکا. لیکن میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر حالات میں میرے ساتھ کوآپریٹ کیا مشکل پریشانیوں کے دوران میرے ساتھ کھڑی رہیں اور آج بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. تو میری وائف کا میری کامیابی اور میرے سارے خدمت کے کام میں بڑا اہم کردار ہے اس لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. پریز گاڈ بھائی صاحب. اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ پورے خاندان کے ساتھ مل کر خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور خدا کا کام کر رہے ہیں. تو اس میں ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں اور میری مسز کا بڑا اہم کردار ہے. پریز گاڈ پریز گاڈ. بھائی صاحب مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے جب میں نے خدمت میں آیا تو نوجوانی کے عالم میں جب گروپس ہوتے تھے دعائیہ رفاقت ہوتی تھی تو اکثر جب میں رات کو لیٹ آتا تھا 12 بجے 2 بجے لیٹ نائٹ کے اندر
تو پہلے سے ہی ابلیس نے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا کے رکھا ہوتا تھا کہ گھر میں جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، بعض اوقات تنقید کا باعث ہمیں بناتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں چپ کر کے سو جاتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے اگلے دن دوبارہ 2 بجے آنا ہے. یہ ہمارے لیے بڑے چیلنجنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، مگر ہم جب ان کو عبور کر جاتے ہیں تو وہی لوگ پھر ہمارے ساتھ دینے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ، ایک اسٹرانگ پلر بن جاتے ہیں. بھائی صاحب، جیسے کہ آپ جوانی کے ایام سے خدا کو اپنا آپ دے رہے ہیں اور بائبل بیان کرتی کہ مبارک ہے وہ جو جوانی میں خدا کو یاد کرتے ہیں. میرے عزیزوں، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک بھی مسیحی نوجوان ہے، اور ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا جو پیشن ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ ہم ان بیٹے بیٹیوں کو قائل کر سکیں، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ تیری جوانی کی کوئی حقارت نہ کرنے پائے. ہمیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس جگہ پر، اس پلیٹ فارم پر لے کر آنا ہے اور ان کی عقلوں سے ان پردوں کو ہٹانا ہے کلام کے وسیلے کے ساتھ، کیونکہ جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آگ کی بھٹی میں سے جپٹ کر ہمیں نکالنا ہے. بھائی صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم اپنے یوتھ کے لیے آج نوجوانی کے عالم کے اندر جو بیٹے بیٹیاں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بعض اوقات اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو ایک مسیحی نوجوان کا کردار اور اس کے کریکٹرسٹکس کیسے ہونے چاہیے؟ میں سوچتا ہوں کہ کلام خدا کو سننا، اسے پڑھنا اور اسے دل میں رکھنا یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اس میں بڑی اہم ذمہ داری ہے، وہ پیرنٹس کی ہے. اس خیال کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، ایک ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے پیرنٹس کے لیے. ہم جب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، بچے ہمارے کہے میں نہیں، ہمارے تابع دار نہیں، نافرمان ہیں، تو میں کلام کے مطابق اس بات کو سوچتا ہوں کہ بچوں کی نافرمانی سے پہلے والدین نافرمان ہیں. اگر والدین نصیحت دے دے کر اور کلام مقدس کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت کریں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیہ برج بنائیں، دعائیہ باڑ بنائیں، تو ممکن نہیں کہ ابلیس اس میراث پر قبضہ کرے اور اس میراث کو آلودہ کرے. کیونکہ میں اسے یوں بھی سوچتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ایک زمین کا ٹکڑا ملتا ہے، اگر ہم اس کی باؤنڈری وال نہیں کرتے، اس پر دروازہ نہیں لگاتے، تو لوگ وہاں سے گزرنا شروع کرتے ہیں، راہ گزر بنا لیتے ہیں، لوگ وہاں تجاوزات کھڑی کر لیتے ہیں، لوگ وہاں گندگی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. اگر ہم اس کے چوگرد دعائیہ باڑ نہیں لگاتے، اسے وہاں دروازہ نہیں لگاتے اور اس کے اوپر نیم پلیٹ یعنی خداوند یسوع مسیح کے نام سے اسے منسوب نہیں کرتے، تو ابلیس اپنی آلودگی وہاں چھوڑے گا، ابلیس اس کا مس یوز کرے گا، ابلیس اس پر قبضہ کرے گا، ابلیس اس ذہن کو اپنے قبضے میں لے کر عقلوں کو اندھا کر دے گا، اور تاکہ وہ نالائق حرکتیں کریں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اس میراث جو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اس کے چوگرد دعائیہ باڑ بنائیں اور اسے اپنی اولاد کو خداوند کے نام کے ساتھ منسوب کریں، ان کی شناخت ہو، تاکہ ابلیس کی جرت نہ ہو کہ وہ ان کی ہوا کی طرف بھی دیکھ سکے. اس خیال کے ساتھ پادری صاحب میں سوچتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کے سدھار اور بگاڑ میں والدین کا بڑا اہم کردار ہے. اگر والدین اپنے بچوں کے لیے گھٹنوں کے بل جھکیں اور ان کے لیے دعائیہ باڑ مانگیں، تو خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن کر ان کی اولاد کے چوگرد اپنے فرشتے خیمزن کرے گا، تاکہ ابلیس ان کی زندگیوں میں اپنی غلاظت نہ رکھے، بلکہ وہ خداوند کے لوگ ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ ٹھہریں. آمین. اور بھائی صاحب، ہم اکثر دیکھتے ہیں کلیسیا میں بھی، معاشرے کے اندر بھی، بعض اوقات گھرانوں کے اندر ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں یا ان گھرانوں کے سربراہ ہوتے ہیں، پھر خدا کو کوستے ہیں، کیا تجھے ہم ہی ملے تھے، کیا ہمارا ہی گھرانہ تجھے نظر آیا تھا؟ تو در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے اپنے بچوں کے لیے محنت نہیں کی ہوتی، اور اگر وہ محنت کرتے، دعا کرتے، ایوب کی طرح باڑ لگ جاتی اور ان کے بچے
ان حادثات کا شکار نہ ہوتے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے کردار کے اندر بھی ایک ماں باپ کا خصوصی جو ہے کہ ایک ان کا کردار ہونا چاہیے تاکہ ان کے بچے اس راہ پر چلیں جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے. بے شک، کیونکہ کرپشن، بددیانتی یا نافرمانی اولاد اپنے گھر سے، اپنے پیرنٹس ہی سے اڈاپٹ کرتی ہے چیزوں کو. جب گھر میں ایک مسیحی ماحول، روحانی ماحول ہوگا تو بچے اس روحانی ماحول میں جب پرورش پائیں گے اور خدا کے کلام کو سنیں گے اور سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. ہماری ایک بڑی خامی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول نہیں بنا پا رہے ہوتے. ہم اپنے بچوں کو دوست نہیں بناتے، وہ باہر دوست بنا کر برے لوگوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو دوست نہیں بناتے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ساتھ اپنی پرابلمز شیئر نہیں کرتے، ہمارے ساتھ اپنے دل کو نہیں کھولتے. اس کی وجہ یہ ہے، اس گیپ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم فیملی فیلوشپ نہیں کرتے. ضرور ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا کریں اور اپنے بچوں کی روحانی نگہداشت کریں، جس کا عہد وہ اپنے خدا کے ساتھ کرتے ہیں. یہ میرے نزدیک بہت اہم ہے. ایگزیکٹلی بھائی صاحب نوجوانوں کے حق میں کیا کہیں گے کہ جو بیٹے بیٹیاں جو اڈلٹ ہو جاتے ہیں، ٹین ایج کے اندر ہو جاتے ہیں؟ وہ وقت، بالخصوص ٹین ایجرز کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، بڑا نازک موڑ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا موڑ اور ایسا دور ہے جس میں والدین کی سرپرستی، نگہبانی اور ان کی نگاہ بچوں پر ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہے جس میں بچے بہت ساری نادانیاں کرتے ہیں، بہت سارے بچے سلپ ہو جاتے ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ گمراہی اور بری عادات اور لت کا شکار ہو جاتے ہیں، بالخصوص نشہ آور چیزوں کا. والدین کو ضرور چاہیے کہ اس ایج کے دوران اپنے بچوں کی خاص نگرانی کریں، اس کے دوستوں کا خیال رکھیں، وہ کن دوستوں میں آتا جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اس کی رفاقت ہے. ضرور اس بات کی خبرگیری والدین کریں اور بچے بھی خاص طور پر اپنے والدین کے تابعداری میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تاکہ والدین سے اچھا کوئی ان کے لیے فکر نہیں کرتا، اور ماں باپ سے بہتر کوئی نوجوان اس بات کو سمجھیں کہ ان کے والدین سے بہتر ان کے لیے کوئی سوچ اور فکر نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی بھائی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ دنیا ہماری فکر کر رہی ہے، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میری جو ہے کہ بیسٹ فرینڈ ہے، مگر بیسٹ فرینڈ جو ہے کہ وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. زمین پر ہمارے ماں باپ اور آسمان پر خدا. اور یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں دوست کہنے سے نہیں شرماتا، میں تمہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا. ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے. بھائی صاحب میں اکثر دیکھتا ہوں جیسے آبی پاسبانی نظام کے اندر اور گزشتہ 20 سالوں سے غالباً آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ نے ایک چیز بہت عام دیکھی ہوگی چرچز کے اندر کہ ہم چرچز میں بھی آ رہے ہیں، نوجوان بیٹے بیٹیاں، اور پرستش میں بھی، کوائر میں بھی، اور بھرپور طریقے کے ساتھ نوجوان حصہ بھی لے رہے ہیں. مگر اگر ہم مسیح کردار کی بات دیکھیں تو کردار کے ہم لحاظ سے ہم 0 ہیں، مگر ایکٹیویٹی کے لحاظ سے ہم 100%، 70% ہیں، مگر کردار ہمارا وہ نہیں ہے جو بائبل ہمیں بیان کر رہی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسا سے خالی ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب مسا سے خالی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مصنوعی اور خود نمائی کا تاثر دے رہے ہیں. ہم مصروف عمل ضرور ہے کہ ایک روحانی ادارے میں ہیں، لیکن نئی پیدائش کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. تو اس لیے نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہوئے باطنی طور پر جب ہم اندر سے تبدیل ہوتے ہیں تو اندر تبدیل جب ہوتا ہے تو اس کا ظاہر جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم اندر سے تبدیل ہیں. اور جو لوگ فقط خود نمائی اور خود ساختہ خدمت گزار بھی لوگ ہیں، اپنے آپ کو وہ اس خیال کے ساتھ بہت زیادہ آگے رکھتے ہیں کہ شاید ہم بہت اچھا اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن دراصل جب نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہوتا، کلام میں لکھا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ایگزیکٹلی.
تو جب اندر سے تبدیل نہیں ہے، نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہے، تو آپ دوسروں کے لیے پھلدار یا بابرکت نہیں ٹھہر سکتے. آپ کی زندگی، ہماری زندگی کے وسیلہ سے لوگ بلیس نہیں ہو سکتے. فقط وہ ہماری ذات کے لیے ضرور ہے کہ ہم بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئیں، وہ فقط ہماری پروموشن ہے، لیکن ہم دوسروں کے لیے باعث برکت نہیں بن سکتے. ایگزیکٹلی بھائی صاحب. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ تو لوگ ڈالیاں لے کر ساتھ ساتھ ہیں تو وہی بات کہندے نے جی انہوں مسلوب کرو. تو آج چرچز کے اندر بھی بڑے نوجوان بیٹے بیٹیاں گیت گاتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے، اور کوائر کے اندر بھی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کریکٹر کو اور ان کریکٹرسٹکس کو جو بائبل بیان کری اپنے اندر اتارتے ہی نہیں ہیں، مسیحیت کو باطنی طور سے قبول نہیں کرتے. اور خداوند یسوع مسیح ایک نوجوان کو ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اور بھائی صاحب آپ جانتے ہیں وہ امیر شخص آ گیا نیکودیمس، اور شرع کا عالم بھی ہے، اور کہنے لگا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اور خداوند دراصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نوجوانوں سے پیار کرتا ہے. وہ نوجوانوں کو بڑھاپے کے اندر بھائی صاحب تو ہر کسی نے کہنا ہے کہ میری اب کسی نہ کسی طریقے سے خلاصی ہو جائے، عاقبت بہتر ہو جائے، عاقبت میری بہتر ہو جائے. مگر خدا چاہتا ہے کہ نوجوان اس کے پاس آئیں، نوجوان بیٹے بیٹیاں. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے. دراصل در حقیقت اگر میں یہ بات کہوں کہ وہ آپ کے اندر اترنا چاہتا ہے، اسے اپنے اندر اترنے دیں. آپ کی پرسنالٹی نہیں بلکہ اس کی پرسنالٹی آپ سے ظاہر ہو. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ایسا چال چلن رکھو جیسا مسیح یسوع کا چال چلن ہے. وائس کی کتاب میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر. اور آگے چل کر جو آیات ہیں ان میں بدنی کمزوریوں کا تشبیہاً اشارتاً ذکر ہے. تو خدا کا بندہ سلیمان جس نے خدا سے حکمت پائی، دانائی پائی، اس نے زندگی کے بارے میں خیالات کا جب اظہار کیا تو اس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نوجوان اپنے جوانی کے دنوں میں اپنا اچھا وقت، قوت سے بھرپور وقت خداوند کو دے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ اور بہت ساری زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. دانیل، شدرک، میشک، ابدنجو، وہ نوجوان تھے. دانیل 15 سال کا تھا جب وہ اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہوئے اپنے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، اور مختلف بڑی خطرناک آزمائشوں میں وہ پڑے، لیکن خدا کے کلام نے ان کی رہنمائی کی. انہوں نے خدا کے کلام پر نگاہ رکھی، خدا نے ان پر نگاہ رکھی. تو ایسا ہی آج کے دور میں اگر نوجوان خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو خدا انہیں نگاہ میں رکھے گا اور وہ ضرور سرفراز ہوں گے. آمین آمین بھائی صاحب. اور اگر آپ دنیا کے اندر سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا سے بڑھ کر دوست اور کوئی نہیں. کیونکہ دنیا آپ کو چھوڑ جائے گی مگر خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور ایسا دوست جو کہ باوفا، اور ایسا دوست جو کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود رہنے والا، جس نے صلیب پر بھی آپ کو نہیں چھوڑا. سو میرے عزیزوں، اپنی زندگی کے ایام میں خدا کو یاد کریں، اور جوانی کے ایام سے خدا کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، تاکہ وہ آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو، اور نہ صرف آپ کو، آپ کے گھرانے کو، بلکہ آپ سے جڑی ہر ایک زندگی کو بھی تبدیل کرتا جائے. بھائی صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، بیٹے بیٹیاں جو آج دنیاوی خواہشات کا شکار ہیں، اور جو یسوع کو جانتے ہی نہیں ہیں، خدا کو جانتے ہی نہیں، خدا کے بیٹے کو نہیں جانتے، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ مسیحی نوجوانوں، میں بطور خدا کا خادم ہوتے ہوئے نوجوانی کے دور میں خداوند کی خدمت کو اور خداوند میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے ایک آپ کے سامنے رول ماڈل ہوں کہ میں نے 22 سال کی عمر میں خداوند کی خدمت کا آغاز کیا، اور مختلف ادوار میں خدا نے مجھے سرفرازی، سربلندی بخشی. فقط خدا کے کلام کو نگاہ میں رکھا. جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے گا؟ خداوند کے کلام پر نگاہ رکھنے سے. جب ہم خداوند کے کلام پر نگاہ رکھتے ہیں، اور نہ صرف نگاہ رکھتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو ہم
اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کرتے ہوئے اور دوسروں کے لیے نمونہ بنتے ہیں اور اپنے خاندان کے لیے فخر بنتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سبب ٹھہرتے ہیں۔ ہماری نیک نامی معاشرہ میں سمجھی جاتی ہے اور ہمیں ایک اچھے لفظوں اور اچھی نظر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی روش درست نہ رکھیں تو ہمارے بارے میں لوگ بری رائے رکھیں گے۔ خداوند ان تمام سننے والوں کو اور ان تمام مسیحی نوجوانوں کو یہ فضل اور توفیق بخشے کہ وہ جب آج اس یشوع چینل کے توسط سے ایک خاص سوچ کے ساتھ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا داری کے کاموں کو ترک کر کے روحانی ماحول اور خداوند میں بڑھتے جائیں اور روحانی ماحول میں زندگی بسر کریں تاکہ آپ اور آپ کا گھرانہ آپ کے وسیلہ سے برکت پائے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آمین، پریز گاڈ۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج کے پروگرام سے، کلام کی ساری باتوں سے اور پائی صاحب کی پرسنل گواہی سے بھی برکت پائی ہوگی، اور میں نے بھی آج بہت برکت پائی ہے۔ اور جب میں جوانی کے ایام میں تھا تو یاد رکھیں کہ ہم خدا کی آواز کو سن کر اس کو اپنی زندگی میں اتارنے والے بنے، اور جب میں نے جوانی کے ایام میں خدا کو قبول کیا تو آج تک خدا نے کبھی مجھے چھوڑا نہیں، اور ہمیشہ وہ میرے ساتھ رہا، اور بلکہ وہ ہمارے پکارنے سے پہلے آ جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی جوانی کے اندر اگر کوئی آپ کا دوست ہے، اگر کوئی آپ کا خیر خواہ ہے، اگر کوئی آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو پیار کرنے والا ہے، وہ زندہ خدا ہے، آئیے یسوع مسیح کو اپنا دوست بنانے والے بنے، اور اس کے وسیلہ سے باپ کی ان ساری نعمتوں اور ان سارے باپ کے فضل سے آئیے لبریز ہونے والے بنے، اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے والے بنے۔ سو میں آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ، ایک بار پھر بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ Until then, God bless you, God bless Yeshua TV, and God bless Pakistan. Amen.